बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैवी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 7 जून इतवार का दिन है और इस दूसरे वीलॉग में बड़ी तगड़ी किस्म की खबरें। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या हालात हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है, अवामी राज एक तरफ और खान के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त क्लीन स्वीप 70% नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास आ रही हैं। क्या ये इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत को तस्लीम करेंगे या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन पहले अहम खबरें आपको बता दूं, जो ट्रंप का ताज़ा तरीन इंटरव्यू में सुप्रीम लीडर की हकमियत तस्लीम करने का इसने ऐलान किया। एक बार फिर बराह रास्त बातचीत की इल्तिजा की दरख्वास्तें और साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा की साइफर नमा लिफाफे के साथ तस्वीरें वायरल हुई। फील्ड मार्शल का खास और ख़ास मोहसिन नकवी ईरान में, और ईरान ने उसके सामने क्या जवाब आज दिया है। लेबनान रेड लाइन, वहाँ पे आर्मी चीफ की एक तो फील्ड मार्शल से मुलाकातें हैं, लेकिन इसराइल ने सीज़ फायर की धज्जियाँ आज बिखेर दी। बैरूत पर बड़ी शदीद बमबारी। ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आज रात बड़ी अहम है। और ईरान ने शुमाली कोरिया के बने हुए एटमी हथियारों के मामले पर चीन के जरिए क्या पेशकश की कि आज शुमाली कोरिया के सदर ने एटमी हथियारों की पैदावार दुगनी और तस्वीरों और वीडियोज़ की भरमार कर दी। शी जिनपिंग का दौरा भी है कल, और यूक्रेन ने एटमी प्लांट पर रूस ने यूक्रेन के एटमी प्लांट पर हमला भी किया। बड़ा ख़तरनाक मामला। और अरब अमारात के बाद सऊदी अरब से भी नामों की निस्बत से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानी फ़ॉरेन रेमिटेंस बड़ी शदीद तरीन मुश्किल में। और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त खूनरेज़ी का मामला, वहाँ पर एक तरफ सीधी गोलियों की रिपोर्ट्स आ रही हैं और बिगड़ती हुई सूरत हाल में बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस का भी एक्शन सामने आ रहा है। फॉल्स फ्लैग भी हो रहा है अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ, लेकिन नीचे से रेंजर्स निकल आए हैं। कश्मीर में इस वक्त हड़ताल कामयाब 9 जून से पहले ही, और वहाँ अवामी राज लगा हुआ नजर आ रहा है। वीडियोज़ में साथ बहुत सारी चल रही होंगी आज। और बिलावल शहबाज जरदारी की आज मुलाकात भी है। इलेक्शन को तस्लीम करेंगे या नहीं, मामलात फिर किस तरफ जाएंगे, ख़तरनाक सिचुएशन है। तफसील से इन खबरों की बात करें तो पहले मैं ईरान का मामला आपके सामने तफसील से रख दूं कि वहाँ अबनाए हरमज़ में अभी ताज़ा तरीन ड्रोन हमले हुए आज 7 जून को, जो अमेरिका ने दावा किया उन्होंने रोक लिए। लेकिन रात आज क्यों अहम होने जा रही है कि ईरान की तरफ से जो लगाई गई रेड लाइन थी लेबनान पर, वो क्रॉस कर दी गई है और ईरान उसका बराह रास्त जवाब देगा आज रात को या अगले 24 घंटों में, ये नज़र आएगा। क्योंकि बैरूत में जनूबी लेबनान में इसराइल ने जो बमबारी की, ये बड़ी शिद्दत से और बड़ा ख़तरनाक मामला है। उससे पहले हिजबुल्लाह ने जो शुमाली इसराइल में रॉकेटों की बारिश भी की थी, और इसराइल ने फिर उसके बाद दहिया में शदीद बमबारी की और साथ पैगाम भेजा अमेरिका के ज़रिए ईरान को कि हमें इसका डायरेक्ट जवाब ना दें, हम सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान के इलाके अल-अदीसा में और यबर शकीफ में वहाँ इसराइली फ़ौज को निशाना बनाया और ड्रोन हमलों की वीडियोज़ भी जारी की। और उसमें इसराइली फ़ौज के जो कमांडोज ब्रिगेड के डिप्टी स्क्वाड कमांडर है वो भी मारा गया और इसराइली फ़ौज को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब ये लेबनान का मामला इतना अहम हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के मुआहदे से अलग करने की बात की है। जो पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि लेबनानी फ़ौज का कमांडर जनरल पाकिस्तान के दौरे में है, और ये याद रखें कि जो लेबनान की सरकारी फ़ौज है वो बाकायदा तौर पर इसराइल की हामी है। इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई। एक हमले में इनका ब्रिगेडियर जनरल और 3 एहलकार ज़रूर मारे गए, लेकिन लेबनान की फ़ौज ने सिर्फ एहतजाज किया। ये वहाँ हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और सरकारी फ़ौज को एक ताकतवर पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसराइल इनके साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता, हिजबुल्लाह के साथ इनके इख्तलाफात भी नहीं हैं, लेकिन दोनों जंग भी नहीं करते और हिजबुल्लाह की हमायत भी नहीं करते। अब इनकी अचानक पाकिस्तान में आमद के बाद ज़ाहिर है ये मामला कि लेबनान को इस मुआहदे से किस तरह निकाला जाएगा और ईरान किस तरह इस मुआहदे में से शामिल करेगा, ये सारा मामला होगा और इस पर 24-48 घंटे बड़े अहम होंगे। ट्रंप ने आज अपना जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया और बड़ा अजीबोगरीब इंटरव्यू था। एक दफ़ा फिर वो बड़ा शिकस्त खोरदा लहजे में, गिरे हुए चेहरे और झुकी नज़रों से बात कर रहा था ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से कि, और वही बहकी बातें इसकी बाज़ औक़ात तो समझ भी नहीं आती, यकीन करें इसकी बातों की। एक तरफ ये कह रहा था मुआहदे के बड़े करीब हैं, लेकिन अगर मुआहदा ना हुआ तो एक ना एक दिन किसी तरीके से हम मामला हल कर लेंगे और दोनों सूरतों में जीत हमारी होगी। अब इसे देखें, सफारती ज़बान में ब्लफिंग भी कहा जाता है। मैडमैन थ्योरी तो मैं आपको इसकी बता चुका हूँ बारहा, और इसे जो है एक और भी हर्जमैनशिप भी कहा जाता है, जो जानबूझकर बहरान को ख़तरनाक हद तक बढ़ाएं और मुखालिफ पर दबाव डालने के लिए, क्योंकि ये एक नफसियाती गेम है, आसाब का खेल है, जैसे खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट खेल रही है, और ये शिकस्त खोरदा लोग करते हैं। याद रखें, ईरान क्योंकि पीछे हटने पर तैयार नहीं है, लेबनान के मामले पर मुआहदे में शामिल किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा जो उन्होंने भी ताज़ा तरीन मुतालबा वहाँ मोहसिन नकवी के सामने किया कि मुंजमद असासे जब तक नहीं हटेंगे, पाबंदियाँ नहीं हटेंगी, मुंजमद असासे नहीं बहाल होंगे, कोई शॉर्ट टर्म मुआहदा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा पाबंदियाँ ज़ाहिर है एक वाहिद हल मेरे पास मौजूद है, लेकिन पहले बातचीत करें, वरना मैं पाबंदियाँ और माली मामलात हल नहीं करूँगा। अब ईरान का कहना है कि हम ट्रंप के इस रवैये से इसके एतमाद हमें नहीं है, ख़ास तौर पर लेबनान के मामले में उन्होंने देख लिया है। और ये जो मुआहदे का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है वो लेबनान में सीज़ फायर भी है, ज़हन में रखें। ये जो फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम लेकर मोहसिन नकवी पहुँचे कि मुलाकात करवा दें, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, लेकिन वजारत ख़ारजा ने साफ जवाब दिया कि मुआहदे की रुकावट में ना तो
جوہری پروگرام ہے نہ منجمد اثاثے ہیں. اصل مسئلہ یہ ٹرمپ کا یہ جو بدلتا ہوا رویہ ہے، موقع بدلتا ہے کہ دونوں فریق ہم پیغام تو ضرور بھیج رہے ہیں لیکن یورینیم منجمد اثاثوں پر ہم بڑے صاف، کلیئر صاف. اور اب جو ایرانی منجمد فنڈ جنہوں نے خلیجی ممالک کو معاوضہ دینے کے لیے امریکہ نے بات کر دی، اس میں اب ظاہر مذاکرات کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ نقصان ایران کا ہوا لیکن یہ کہہ رہے ہیں عرب ممالک کو ان کی منجمد پیسوں میں سے ہم دے دیں گے. مطلب اندازہ کریں وہ پھر جنگ بند کریں گے، ابنائے حرمز کھولیں گے. تو اس لیے کوئی دور دور تک پیش رفت نظر نہیں آ رہی کہ ایسا کوئی معاملہ حل ہوگا. اور ٹرمپ نے جو آج بڑی التجائی امید کی ایران کی نئی قیادت کی، سپریم لیڈر کی، کہ مجتبیٰ خامنہئی بڑے معقول ہیں، میں براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہوں، ہمارا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا لیکن اجازت دیں تو ضرور بات چیت کروں. یہ فیلڈ مارشل کا پیغام بھی اسی سلسلے میں تھا. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی ہے. اب اس میں دیکھیں 2-3 بڑے اہم معاملات ہوئے ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ جو معاشی مسائل ہیں دنیا کے، اور اس میں تیل خاص طور پر عرب ممالک نے ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اوپیک آپ کو پتہ ہے بہت بڑا تیل کی پیداوار کا ملک ہے اور 8 ممالک ہیں. انہوں نے پیداوار بڑھانے کا چوتھے مہینے دعویٰ کیا کہ ہم نے تیل کی پیداوار بڑھائی ہے. سعودی عرب امارات سب نے تسلیم کیا کہ ہمارا اضافی تیل اتنا بڑھ چکا ہے کہ عالمی منڈی تک نہ پہنچا تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. 4 کروڑ بیرل تیل یہ روزانہ فروری تک کر رہے تھے، اب 22% کم ہوا ہے، 2.5 کروڑ بیرل تک پہنچ گئے. کیونکہ ظاہر اپنا حرمز باندھ ہے، دنیا کو تیل نہیں مل سکتا، ان کے کنٹینر بھرے ہوئے ہیں، شپ بھرے ہوئے ہیں، وہاں تیل بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیل تو دھڑا دھڑ پیدا کریں لیکن خریداروں تک نہیں پہنچ رہا. اور یہ جو معاشی مسئلہ ہے، اتنا زیادہ تیل پڑا ہو، یعنی اتنے زیادہ ڈالر آپ کیسے ضائع ہو رہے ہیں، تو یہ کنٹرول سے معاملہ باہر ہوتا ہے. پھر امریکی قانون میں وہاں ایک کام ہوا 224 سیکشن جو نیتن یاہو نے براہ راست امریکہ کی فوج کو اسرائیل کی فوج میں ضم کرنے کی بات کی دفاعی بل کے حوالے سے کہ ہمیں اسلحہ سازی، کنٹرول، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فوجی معلومات ساری اکٹھی کر کے ایک فوج بنانی چاہیے. اب ٹرمپ کی پارٹی کے اپنے لوگوں نے اسے غداری قرار دے دیا. یہ بہت بڑا معاملہ ہوا ہے کہ دفاعی معاملے سے نکلنے کے لیے وہ ترمیم پیش کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج کو امریکی فوج میں کبھی ضم نہیں ہونے دیں گے. پینٹاگون نے رپورٹ جو جاری کی اس میں ایک اور نئی چیز سامنے آئی کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کی نگرانی ہو رہی تھی، جاسوسی ہو رہی تھی، باقاعدہ معلومات لیک ہو رہی تھی، اس میں سٹیو وٹکاف اور دیگر مذاکراتوں کی گفتگو تک خفیہ طور پر سنی جا رہی تھی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے امریکی اہلکاروں نے، پینٹاگون نے، ان کی تمام ایجنسیوں نے کہا کہ اسرائیل چونکہ تمام حدیں کراس کر گئے، اب ہمیں انہیں روکنا ہے، ہم اسرائیل کی پراکسی نہیں بنیں گے. اور وہاں پر پھر ان کے جو امریکی کانگریس کے جو ٹرمپ کے حامی لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. فاکس نیوز کو بھی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ یہ جو ایران کے ساتھ معاملات ہیں ان کی وجہ سے ہماری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. نیوکلیئر معاہدے کو پہلے بھی اس نے بغیر متبادل منصوبے کے ختم کیا اور ایک دفعہ پھر اس جنگ سے کشیدگی ہے، سفارتی راستہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ صرف نیتن یاہو کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بہت بڑا تصادم بن جائے گا. اب اس میں دیکھیں کہ ایران کے جو قومی سلامتی کے مشیر یا ان کے جو سپریم لیڈر کے انتہائی قریبی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ بندی نہیں ہے، ہم اس وقت صرف ایک وقفہ ہے سیز فائر کا، کیونکہ جو امریکہ کے ٹارگٹ تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. بہر جو ناکہ بندی ہوئی ہے ابنائے حرمز کی، یہ بھی ہمارے پر معاشی دباؤ ان کا کام نہیں کر سکا. اب یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا تھا، یاد رکھیے کہ جب محسن نقوی خط فیلڈ مارشل کا پیغام دے رہا تھا، وزیر خارجہ کے ہاتھ میں وہ تصاویر جو آپ نے دیکھیں جس کی BBC نے بھی رپورٹ کی. اب یہ معاملہ ظاہر ہے براہ راست ایٹمی معاملے سے جڑا ہوا کہ دھماکہ نہ یہ کر دیں، جتنا بھی یورینیم افسودہ ہے اس سے کہ ایٹمی دھماکہ نہ کر دیں. اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں کہ یہ کتنا اہم ہے کہ روس نے ابھی یوکرین کی جوہری پاور پلانٹ چرنوبل کے قریب وہاں استعمال شدہ جو جوہری ایندھن ہے وہاں ایک ڈرون حملہ کیا اور خوش قسمتی سے جوہری مواد موجود نہیں تھا اور تابکاری کی سطح بھی معمول کے مطابق ہے، لیکن وہاں پورے یورپ میں خوف پھیل گیا. تو ایران نے اگر ایسا کوئی دعویٰ بھی کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایٹمی پلانٹ یوکرین میں تباہ ہو تو پولینڈ، یورپ کے تمام حصوں تک پانی، خوراک، لاکھوں لوگوں پر اثر ہے، جس کے بعد عالمی آپ کو پتہ ہے توانائی، مالیاتی منڈی، یہ سب تباہی چڑھ جاتی ہے. اسی لیے ایران کے یورینیم کا سب سے بڑا معاملہ جس پہ وہ دستبردار نہیں ہو رہے. ابھی اس میں ایران نے ایک اور بڑی اہم جو خبر سامنے آئی کہ جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کسی اور ملک سے بھی ایٹمی ہتھیار خرید سکتے ہیں، اور یہ ملک ظاہر شمالی کوریا ہی ہو سکتا ہے. اور اس کا جو ثبوت نظر آ رہا ہے، شمالی کوریا کے صدر کم جونگ نے بیلسٹک میزائلوں کی پوری کھیپ کی فیکٹری کی تصویریں اور ویڈیو جاری کر دی. بیلسٹک میزائل جو ایٹمی ان کے وہ بناتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، وہ پیداوار 2.5 گنا انہوں نے بڑھا دی. اور چین کے صدر کے دورے سے ایک دن پہلے، اب یہ بھی ظاہر ہے ٹرمپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اس سارے دیکھیں جنگی معاملات کا امریکہ کی بالادستی پہ دیکھیں کہ کیوبا جو ٹرمپ کا اگلا پڑاؤ تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ میرے نشانے پر ہے، وہاں کیوبا نے عوام کے اندر اب ہتھیار بانٹنے شروع کر دی. خود سوویت یونین کے زمانے سے بس پرانی بندوقیں ہیں لیکن وہ عوام کو بانٹ رہے ہیں. کہ ان کی جو رہنما تھی فیڈرل کاسترو، اس نے کہا تھا کہ جب بھی امریکہ کا حملہ ہو تو پھر ہم نے پورے ملک میں گوریلا فائٹ کرنی ہے. تو یہ امریکہ رجیم چینج جو ایران جیسی کوشش کر رہا ہے،
ایران کی طرح یہاں بھی پابندیاں لگائیں گے، لیکن وہاں بھی ایران کی طرح کی عوام نے ایک ایسا جذبہ دے دیا کہ ٹرمپ کے لیے معاملات سپر پاور ہونے والے وہ تقریباً ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی سے پھر آپ کو پتہ ہے خطے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور ثبوت ایران امریکہ کی جنگ میں آپ دیکھیں کہ بھارت نے روس ایران دونوں سے سستا تیل بھی خریدا، بلکہ روس سے بھارت نے ابھی $6 ارب کے S-400 کی بیٹریاں خریدی ہیں۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے جو آپ کو پتہ ہے ان حالات میں آزاد کشمیر میں جہاں واردات ہو رہی ہے، یہ آپ کو بتا نہیں رہے۔ یہاں تو گلگت بلتستان کی الیکشن ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، 24 نشستوں پر لوگوں نے ووٹ ڈال دی۔ ٹرن آؤٹ اس وقت ایک بہت بڑا ریکارڈ، ماضی کی نسبت بہت زیادہ، اور اس میں سب سے بڑی ریکارڈ خواتین ووٹر کا ٹرن آؤٹ مردوں کی نسبت زیادہ، جو کہ بڑی حیران کن بات تھی۔ 396 امیدوار ہیں، وہاں 8 خواتین الیکشن میں حصہ لینی ہیں امیدوار ہیں، اور یہ خواتین کا آپ کو پتہ ہے ووٹ ڈائریکٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ خالد خورشید کی والدہ جو ہے شاہدہ خورشید، وہ بڑے مارجن سے بڑے آرام سے وہاں سے جیت جائیں گی۔ ہر شخص کا ووٹ انہی کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہاں پر ماحول بالکل 8 فروری والا بنا ہوا، تمام پولنگ سٹیشنز پر آج سارا دن بڑی تعداد تھی، جوش و جذبہ تھا، اور ٹرن آؤٹ سے نظر آ رہا ہے قطاروں میں جو لوگ کھڑے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ قیدی نمبر 804 ناقابل تسخیر ہے۔ یہ 28ویں ترمیم کر کے ووٹر کی عمر 25 سے 50 بھی کر لیں، یہاں تو 70 سے 80 سال کے لوگ نکل کے ووٹ ڈال رہے ہیں، اور وہ بھی بزرگ، ان کو لگی ہوئی وہ ڈائلسس کی ٹیوبیں لگی ہوئی، لوگ یہاں خان کو ووٹ دے کے ساتھ ثبوت بھی دے رہے ہیں، اپنی تصاویر اپنے شناختی کارڈ دکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں، پورا خاندان وہاں پہ تصویریں دیکھیں آپ کی۔ تو اب یہ جو اطلاعات ہیں اس وقت گراؤنڈ رپورٹرز کی بھی جو الیکشن کو کور کر رہے ہیں، آزاد چینلز ہیں بہت سارے، آزاد صحافی ہیں، چینل وہ والا نہیں کالا والا، نون لیگ پیپلز پارٹی استحکام کے وہاں پہ بالکل کیمپ آپ کو پتہ ہے ایسے ویران پڑے ہوئے ہیں، اور ان جماعتوں کے پاس تو کوئی ایک ویڈیو ثبوت بھی نہیں نظر آتا کہ کہیں نے ووٹ پڑا ہے۔ یہ انتظار کریں کہ سرکاری نتیجہ آئے فارم 47، اور پھر ہم جعلی ٹھگا ٹھگ شروع ہو جائے، سوشل میڈیا ان کا حرکت میں آئے، ان کے صحافی سامنے آئیں اور شور مچائیں۔ لیکن دن بھر آپ ان کے کیمپوں کی حالات اگر دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی استحکام کے، نون لیگ کے، تو وہاں پہ ایسے میت کا سوگ نظر آ رہا تھا، اجڑے ہوئے کیمپ تھے کہ جیسے انڈیا میں آپ کو پتہ ہے مودی پارٹی ہے، یہ حقیقت میں گودی پارٹی بنے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی گود سے آپ کو پتہ نکل نہیں سکتے اور عوام کو نکال نہیں سکتے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ووٹر کے ہوتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں، واردات کریں، تو پھر ظاہر ہے کام خراب ہی ہونا ہے۔ یہاں تو ابھی عوام نے پنجاب پولیس کے بیلٹ باکس چوری کرنے پر موقع پر کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ بھی کیے، وہ بھی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں۔ گلگت بلتستان کی جو واردات ہے، دیکھیں یہاں انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑنے ہیں، جس پولنگ سٹیشن میں نظر آتا ہے زیادہ تعداد میں پڑھ رہے ہیں، وہاں یہ لڑائی کروا کے ووٹنگ روک بھی لیتے ہیں۔ لیکن ان کے حالات یہ ہیں، وہ بلاول زرداری کی ایک ویڈیو سے آپ دیکھ لیں، اس نے پوسٹ کی اور الیکشن آپ کو پتہ ہے حوالے سے کہ ووٹ ڈالیں، وہاں 52,000 لوگوں میں سے 38,000 لوگوں میں دیکھا تو کمنٹس ایسے تھے جو مطلب کوئی کرشمہ کپور کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا، کچھ ایسی باتیں تھیں میں دہرا نہیں سکتا۔ بہرحال 8 فروری تک اگر ڈاکہ یہاں مارا گیا، اچھا اس میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ کیا ہے گلگت کے الیکشن کی۔ ایک تو ظاہر ہے حساس علاقہ ہے، دوسرا یہاں پہ سونا، تانبا، قیمتی پتھر، لوہا اور نایاب معدنیات بھی ہیں۔ یہ حکومت بنا کے پنجاب سے بھی بڑی لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں۔ خالد خورشید نے کل ایک بیان دیا کہ نظریں یہاں پہاڑوں کے نیچے بھی ہیں اور اوپر بھی ہیں۔ قومی سلامتی تو ضرور آپ کو پتہ ہے 4 ممالک سے ملنی اور کے پی پر کنٹرول کرنا، لیکن معدنیات کا معاملہ بڑا اہم ہے گلگت بلتستان میں، اسی لیے حکومت بنانا چاہتے ہیں، لوٹ مار کریں، اور یہ پنجاب پولیس کو لے کے بھی اسی لیے گئے ہیں۔ اور وسائل کا معاملہ تو وہی ہے آپ کو پتہ ہے جو بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں دیکھا، اور اب یہاں گلگت میں بھی۔ اب آگے ذرا آزاد کشمیر کے حالات پر، جہاں 9 جون سے پہلے ہی ہڑتال مکمل طور پر کامیاب نظر آ رہی ہے۔ ویڈیو شاید آپ نے دیکھ لی ہوں، یہ چل رہی ہوں، دکانیں وہاں پہ بند ہیں، سڑکیں ویران، ایک ہو کا عالم ہے، اور یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی کال ہے، لاک ڈاؤن اس پہ لگا ہوا ہے، اور جو ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں سارا کشمیر ایسے لگتا ہے سڑکوں پر ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما شوکت میر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قتل عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس طرح تیار ہیں جس طرح بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا۔ انہوں نے 1971 کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے بنگلہ دیش کا موجودہ ذکر کیا ہے۔ جو ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں ابھی وہ حالات سخت خراب ہے، پولیس آگے آگے دوڑ رہی ہے اور پیچھے لوگ ہیں، اور دیکھیں حل تو بڑا سادہ ہے، مذاکرات کریں، ان معاملات کو حل کریں، ورنہ حالات خراب ہی ہوں گے اگر یہ الیکشن چوری کریں گے یا آزاد کشمیر میں کریں گے، پھر تو آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ خطرہ پتلونیں اترنے کا ہی نظر آتا ہے، اور یہی بڑی پریشان کن معاملہ ہے کہ پتلونیں اتریں تو کیا ہوگا۔ یہاں انہیں خطرہ ہے عمران خان کی حکومت بن گئی تو پھر کیا ہوگا۔ 1971 میں کیا ہوا تھا، تاریخ گواہ ہے، جہاں بھی طاقت کا بھرپور استعمال ہوا نتیجہ تو وہی نکل رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلائی ہیں، راولہ کوٹ میں، وہاں جہاں وہ دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پولیس اور رینجرز نے وہی کام کیا، شدید پہلے شیلنگ کی، فائرنگ کی، اور اس سے ابھی فائرنگ کی جو ہوئی ہے اس میں 4 نوجوان شدید زخمی ہیں۔ اور کشمیری تو آپ کو پتہ ہے اپنے حقوق کے لیے قیمت ادا کر رہے ہیں، چاہے مودی کے خلاف ہوں چاہے ان کے خلاف ہوں۔
ایک نوجوان کل بھی شہید ہوا، ایک زخمی ہوا، ابھی بھی ایک شدید زخمی ہے. اور ظلم اور جبر میں جہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا، ان کے دفتر سیل کیے، انہوں نے کشمیر پولیس نے ان کے دفتر سے ایک رائفل پستول مشین گن بھی نکال لی. شکر ہے انہوں نے ایران کا یورینیم نہیں وہاں سے نکال لیا. راولہ کوٹ میں جب لوگوں نے مسلح افراد کو پکڑا تو پاکستان رینجرز کا جو کارڈ نکلا ان کی جیب سے، آپ کو پتا ہے راولہ کوٹ میں عمر نذیر وہ جو کشمیری نوجوان تھا اس پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا، جس میں ایک ساتھی اس کا جہاں بحق ہوا، ایک زخمی ہوا. جو لوگ انہوں نے پکڑے جب ان کی جیبوں سے وہ کارڈ نکلے تو وہ محمد یوسف شناختی کارڈ، نمبر، آئیڈینٹیفیکیشن، تصویر، سب کچھ نکلا کہاں سے؟ پاکستان پنجاب رینجرز سے. اندازہ کریں یہ نامعلوم ہے. مظفر آباد میں پھر انہوں نے دفعہ 144 بھی لگائی کہ لوگوں کو وہاں سے اٹھائیں گے. لیکن کشمیریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہے 9 مئی فالس فلیگ جیسے آپریشن کا. جیسے یہ رینجرز کی آپ کو پتہ ہے یہ تو پکڑے گئے، یہاں 9 مئی میں بھی پکڑے گئے تھے بہت سارے. اس کیس کو انٹرنیشنل سطح پر بڑی پذیرائی مل رہی ہے. انٹرنیشنل اخبارات، ہیومن رائٹس کمیشن نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر پابندی کے فیصلے کی مذمت کی ہے. ان پہ جو قوانین لگائے ہیں اس کے تحت برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز بھی سامنے آ گئے، سفارت خانوں کے سامنے احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ ایک مقامی مسئلے کو دیکھیں. 12 جماعت پاس پھودو نے انٹرنیشنل مسئلہ بنا دیا. پھر اب جو عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ، یہ جو مہاجرین کی پاکستان سے آزاد کشمیر اسمبلی کی نشستیں ہیں، آپ اس میں ذرا دیکھیں تو وزیر خزانہ سے لے کے سپورٹس، مذہبی امور، صنعت، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ سارے لاہور، پنڈی، گجرات، نارووال، پشاور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. یہ کنگ میکر بن کے حکومت بناتے ہیں. ان 12 لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں آزاد کشمیر میں یہ کہ یہ 200-400 ووٹ بھی نہیں لے سکتے. کوئی 600 ووٹ لے کے آیا، مطلب سب کے ووٹ 1000 سے کم ہی تھے، لیکن ممبر بن کے یہ سالانہ اربوں روپے کی لوٹ مار کرتے ہیں. پھر عوامی حکومت بنانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، گرانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں. ان نشستوں پہ ابھی سپریم کورٹ میں رائے چلے گی کہ یہ ترمیم جو ہے آئندہ انتخاب جو کیا کیا جائے. تو اس نے کہا، جو سپریم کورٹ کا جج، وہ بھی بتاتا ہوں کون ہے، اس نے کہا کہ انتخابات کروا لیں، پھر 12 نشستیں اس کے بعد فیصلہ کریں. اندازہ کریں جس طرح تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں انہوں نے لوٹیں. یہ مہاجرین 12 نشستیں کنگ میکر نشستیں، یاد رکھیں، جو دیگر صوبوں سے لائی جاتی ہیں. اب سپریم کورٹ میں جب رائے مانگی گئی، یہ 2 ججز نے فیصلہ دیا. وہاں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا چیف جسٹس راجہ سعید خان، جس نے یہ صدارتی ریفرنس پہ رائے دی، آپ حیران ہو گئے، یہ خود لالا موسیٰ پنجاب سے ہے. مطلب آپ جا کے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، جو خود مہاجر ہے یہ 12 نشستوں کے مہاجرین کا کیا فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے. اندازہ کریں. بہرحال گلگت اور یہ گیم چینجنگ مرحلہ ہے. 8 فروری کے الیکشن میں جو 2 نمبری ہوئی، 27 جولائی تک کشمیر میں یہ بڑا لمبا ٹائم ہے. 27 جولائی، اس میں بہت کچھ اس دوران ہو جائے گا. کوشش ان کی وہی جس طرح تحریک انصاف کو کالعدم کروایا، ملک دشمن کروایا، دہشت گرد دیا. وہ پریس کانفرنسیں آپ کو یاد ہوں گی 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد کی بھی، یا ثانیہ مرید کے سے پہلے بھی وہ کرین پارٹی کے ان کے جو وزراء انہیں بھی ایجنٹ قرار دیتے رہے. کشمیر میں بھی یہی معاملہ ہے، گلگت بلتستان میں بھی یہی معاملہ ہے. اب تحریک انصاف کا 10 تاریخ کو دھرنا بھی ہے. یہ ساری تحریکیں اکٹھی ہوں گی. پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل، تو پھر یہ فارم 47 اور فیلڈ مارشل کا اقتدار یہ کدھر جائے گا؟ ماضی میں ایوب خان کی حکومت ایک شخص کے مرنے پہ ختم ہوئی تھی، یہاں تو روز لاشیں گرائی جا رہی. تو ان کا اقتدار کس انداز میں، کتنے عرصے میں ختم ہوگا؟ اب صرف یہ سوال رہ گیا ہے. ختم تو یہ ہونا ہے، یہ تو پتھر پہ ایک لکیر ہے. دیکھیں ٹرمپ جس طرح مذاکرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے نا، بےتاب ہے، کمبل اسے نہیں چھوڑ رہا. انہیں بھی تا حیات تسنا کام نہیں آنا. لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے، ان حالات پہ خان کی رہائی اور ان کی چنگل سے جان چھوٹے پاکستانیوں کی. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.